अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज हम मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर पंजाब के अंदर, जहां पर मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं बाकायदा तौर पर मैं उनका तारुफ इस लहजे से, इस ज़ुबान से करवाऊंगा कि शायद ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत सारी ऐसी जगहों पर ये बतौर डीपीओ सीपीओ भी काम करते रहे हैं और आजकल एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहजादा सुल्तान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा गुजरा आपकी ड्यूटी का जो सफ़र है, कहाँ से आपने ये तालीम हासिल की और किस किस इज़ला में आप बतौर डीपीओ सीपीओ ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, क्या कहेंगे? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मेहरबान रही है। मेरा जो करियर है इसमें ज़्यादा आसानियाँ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे भी मैंने सर्व किया है तो खुदा की मदद जो है वो शामिल हार रही है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स मैंने करने के बाद CSS का एग्ज़ाम दिया और फिर इस नौकरी में आ गए। 1998 में जुलाई के महीने में मैंने ज्वाइन किया, तो आज समझ लें कि इसको कोई 27 साल 28 साल हो गए हैं इस मेरी सर्विस को। तो मेरी जो पोस्टिंग्स हैं, मैंने 2 सूबों में सर्व किया है, कुछ पंजाब में, कुछ बलूचिस्तान में, फिर मैंने इस्लामाबाद में भी सर्व किया। इसके अलावा मैंने मुल्क से बाहर UN के मिशन में कोसोवो में सर्व किया है और इंटरनेशनल वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल जो हेग का है, एक बड़ी मशहूर अदालत है, जंगी जराइम के जो मुजरमान हैं उनका वो करती है ट्रायल, तो वहाँ पर भी मैंने सर्व किया है। पंजाब में मेरी जो डीपीओशिप है वो ननकाना की है। उसके अलावा DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर में 2 दफ़ा रहा हूँ, DIG हेडक्वार्टर रहा हूँ। इस्लामाबाद में मैं नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा में रहा हूँ और बलूचिस्तान में सेंट्रल पुलिस ऑफिस बलूचिस्तान में मैंने हमारे एक बहुत ही काबिल और बहुत मोहतरम IG हैं मुश्ताक सुखेरा साहब, जब वो IG बलूचिस्तान थे तो वहाँ पे मैं AIG इस्टेब्लिशमेंट और AIG ऑपरेशंस के तौर पे अपनी ड्यूटी सरंजाम दिए। सर कहा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग करते हैं उनकी औलाद भी ज़्यादातर अमूमन वही करती है। क्या आपके ख़ानदान से, आपकी फैमिली से कोई बतौर पुलिस ऑफिसर किसी ने ड्यूटी ज्वाइन की थी जिसको देखकर आपने भी ड्यूटी ज्वाइन की हो, या आपको इस फोर्स के अंदर आने के लिए मजबूर किया गया हो? पिछले 1000 साल की जो तारीख है मेरे आबा और अजदाद की, उसमें मैं पहला शख्स था जिसने सरकारी मुलाजमत हासिल की। मेरे ख़ानदान के जितने भी करबो जवार के रिश्तेदार हैं, मेरे फादर, मेरे ग्रैंड फादर, वो सारे कारोबारी लोग थे और वो कपड़े का कारोबार करते थे, उनकी पावर लूम्स थी। तो सरकारी नौकरी में आने वाला मैं पहला शख्स था। महकमा पुलिस में जब ASP भर्ती होने के बाद आपने किन किन मुश्किलात का सामना भी किया? क्योंकि महकमा पुलिस ज्वाइन करने के बाद सरकारी अफसर को मुश्किलातें भी होती हैं, जिस तरह से घर से दूर, फैमिली से दूर, और जहां पे दहशत गर्दी के भी मामलात होते हैं, जिस तरह से आप कबायली इलाके में भी रहे हैं, वहां पर भी एक दहशत गर्दी का दौर था। तो किन मुश्किलात से आप 2-4 रहे? ASP के तौर पे मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो मेरी तनख्वाह थी, क्योंकि आज भी मेरा ख्याल है जो ASP साहबान हैं उनकी तनख्वाह इस वक्त जो हमारे अखराजात हैं, जो महंगाई है, उसमें गुजारा ग्रेड 17 के ऑफिसर का मेरा नहीं ख्याल कि आसानी से होता होगा। उनको मुआशी मुश्किलात का सामना होता होगा। मुझे शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना था बतौर ASP, और मैंने अपने जो पहले 4 साल हैं वो काफ़ी दिक्कत में गुजारे। मैं जब SP प्रमोट हुआ और पहली दफ़ा UN मिशन पे गया तो उस वक्त मेरे मुआशी हालात ठीक हुए। तो मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज ज़ाती हैसियत में था वो मुआशी मुश्किलात थी, लेकिन अल्लाह ताला ने सब्र और इस्तिकामत के साथ वो वक्त गुजार दिया। जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं ये फाइनली तफ्तीश वाली बिल्डिंग है। यहाँ पर हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि कितनी तफ्तीश तब्दील होने के बाद आखिरी मरहले में तीसरी के चौथी तफ्तीश आपके पास आती है, और बाकायदा जो तफ्तीश आपके पास आती है उसके बाद कोई चैलेंज नहीं, कोई तफ्तीश तब्दील नहीं होती। और इसमें यह भी बताइए कि तफ्तीश के हवाले से क्या कोई भी इजला हो, जैसे पूरे सूबे पंजाब से तफ्तीशें तब्दील होकर आती है, क्या आपका भी तफ्तीश के हवाले से कहीं जाना हुआ है? क्या कहेंगे?
تفتیش جو ہے یہ سب سے اہم کام ہے پولیس کا، کیونکہ آپ کا جو نظام انصاف ہے وہ اچھی تفتیش کے اوپر انحصار کرتا ہے مجرم کو سزا دینے کے لیے اور جو وکٹم ہے اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے۔ پولیس آرڈر کے تحت جو تبدیلی تفتیش کا قانون ہے اس میں پہلی تفتیش تبدیل ہوتی ہے ضلع کی سطح پہ، وہ ڈی پی او صاحب کرتے ہیں۔ اگر اس سے لوگ مطمئن نہ ہوں تو دوسری تفتیش جو ہے وہ آر پی او آفس میں ہوتی ہے اور ریجنل انویسٹیگیشن برانچ اس کی تفتیش کرتی ہے۔ پھر یہ تیسری اور آخری تفتیش جو ہے یہ پروونشل انویسٹیگیشن برانچ جو ہے پی آئی بی جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم تبدیل کرتے ہیں، پھر جو میرے پاس آفسرز ہیں ایس پیز اور ڈی ایس پیز وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ تفتیش چیلنجنگ ہوتی ہے اس لیے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ہم آئی جی صاحب کے بہاف پہ تفتیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی تفتیشوں کو بہت احتیاط سے بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ جہاں تک فیلڈ میں جانے کا تعلق ہے، ہمارا ہر تفتیشی ہر کیس کے اندر فیلڈ میں جاتا ہے، موقع پہ جاتا ہے، چاہے وہ راجن پور کا کیس ہو، چاہے وہ میاں والی کا کیس ہو، چاہے وہ ساہیوال کا کیس ہو، تو ان کو جانا پڑتا ہے، کیونکہ تفتیش موقع پہ جائے بغیر آپ کو تفتیش کی سمجھ نہیں آتی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ تفتیش ہمارا بنیادی کام ہے اور پورے پنجاب میں جتنے کیس ہیں ان کی کوالٹی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ انسپیکٹر جنرل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو تفتیشیں آتی ہیں اس کے علاوہ بھی ہم کسی بھی تفتیش میں اگر کوئی درخواست انسپیکٹر جنرل کو دیتا ہے تو وہ ہم تفتیش منگوا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی نقائص تو نہیں ہے، کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی، تو ہم نے اسسٹ کرنا ہوتا ہے انسپیکٹر جنرل کو کسی بھی کیس میں۔ وہ اگر ہمیں حکم دیتے ہیں چینج آف انویسٹیگیشن کے بغیر بھی تو ہم اس تفتیش کو ریویو کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو اہم کام ہے ہمارے پاس پول کام ہے جس کو ہم پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اے جی مانیٹرنگ ہے، وہ بھی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہر کیس کو یہاں کھولتے ہیں پول کام میں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی پروگریس کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر ڈی ایس پی صاحبان کی اور پول کام آپریٹرز کی، جو کہ ہمارے جو سنگین جرائم ہیں، قتل ہے، ڈکیتی ہے، ریپ ہے، تو ان کی تفتیشوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی پروگریس ٹھیک چل رہی ہے، ٹائملی چالان جمع ہو رہے ہیں، ضمنیاں لکھ رہے ہیں لوگ، اور یہ تو نہیں ہے کہ کہیں پہ ملزمان بالکل ہی نہیں پکڑے جا رہے، کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے ٹائملی نہیں آ رہی۔ تو اس طرح کی جو مسائل ہیں ان کی ہم نشاندہی کر کے ریکارڈ کو کمپلیٹ کرواتے ہیں۔ ایڈیشنل علی صاحب، ہر محکمے میں اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ کیا کہیں گے جو تفتیشیں تبدیل ہو کر آتی ہیں اس میں بھی پولیس افسران کی جانب سے جو ہے وہ ہینکی پھینکی کی جاتی ہے، اس میں کسی بھی آفیسر کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کیس کے اندر پارٹی کے ساتھ ساز باز تھا، تو ان کے خلاف کس لیول پہ کارروائیاں کی جاتی ہیں؟ تقریباً ہر تفتیش جو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اگر ہر ایک میں نہیں تو بہت سارے کیسز میں جس میں تفتیش ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، ہم یہ بھی اس میں ضرور دیکھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ جو سابقہ تفتیشیں ہیں اس میں تفتیشی افسران نے اپنی ذمہ داری جو ہے اس سے عہدہ برا ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر کسی نے نالائکی یا بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہو تو ہم اس کے خلاف پھر ایکشن ریکمینڈ کرتے ہیں اور سزا دلواتے ہیں، کیونکہ اگر آپ زیادتی کرنے والے پولیس آفیسر کو سزا نہیں دلائیں گے تو پھر یہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کا آپ کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ہمارا جو آخری تفتیش ہے اس کا یہ بھی مینڈیٹ ہے، یہ بھی حصہ ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے یا نالائکی کی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ ایک اور چیز بتائیں کہ جس طرح سے آپ تفتیشیں کرتے ہیں، آپ کی ٹیم کے اندر جس طرح سے بتایا ایس پی رینک کے افسران بھی موجود ہیں، ڈی ایس پی رینک کے افسران بھی موجود ہیں، تو جو تفتیش آپ کے پاس آتی ہے ہینیس کرائم کی، کتنی دیر کا ڈوریشن ہوتا ہے کہ تفتیش کو مکمل کر لیا جاتا ہے؟ مہینے بھی لگ جاتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، بڑا اچھا سوال ہے۔ چونکہ ہمارے پاس تفتیش جو بھی آئے گی کچھ سادہ بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ دو تین جگہ پہ تفتیشیں ہو چکی ہوتی ہیں، پارٹیز جو ہیں وہ بڑا اسٹرانگلی کنٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے کلیمز، تو ہم نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے ایک ٹائم لائن رکھی ہوئی ہے کہ 60 دن سے اوپر کسی صورت میں تفتیشی جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ 2 مہینے؟ جی 60 ڈیز، 2 مہینے، ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے، 2 ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے، لیکن 60 ڈیز سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ
کسی نے کہا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو اگر انصاف میں بہت زیادہ تاخیر ہو جائے تو پھر اس کا فائدہ نہیں رہتا. تو اس لیے ہم نے ایک اپر کیپ لگایا ہے اور آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ اس کو ہم 100% انفورس اور امپلیمنٹ کریں. بطور اے ایس پی سے لے کے ایڈیشنل آئی جی تک آپ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ صحت مند ہے, اللہ آپ کو صحت تندرستی دے, آپ کو آپ کی فیملی کے سر پہ سلامت رکھے. کوئی ایسا واقعہ محکمہ پولیس میں یاد ہو آپ کو جس کو آج بھی آپ یاد کرتے ہیں تو دل کو بڑا اطمینان, بڑا سکون ملتا ہے کہ اس موقع کے اوپر کسی غریب شہری کی مدد کی تھی؟ بطور آپ بہت ساری جگہوں پہ بطور سی پی او ڈی پی او بھی کام کرتے رہے ہوں گے, تو کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جو آپ کے دل و دماغ کو تسکین دیتا ہو؟ ہزاروں ایسے واقعات ہیں. پولیس کی نوکری کا جو سب سے اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر, اسپیشلی جب آپ فیلڈ میں ہیں, روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسا شخص ضرور آئے گا جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. تو اس ناانصافی کو سدھارنے یا کوئی بہت مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی مشکل کو آسان کرنے کا آپ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے اور موقع بھی ہوتا ہے. تو ہزاروں ایسے واقعات ہیں الحمدللہ, لیکن ایک دو جو مجھے یاد کرتا ہوں. تو میں جب لاہور میں تھا, ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور, تو اس وقت ایک رکشے والا میرے پاس آیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اغوا ہو گئی ہے, اور میں نے اپنے جتنے میرے پاس پیسے تھے وہ لگا کے اپنا رکشہ بیچ کے تو بڑی مشکل سے ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ سندھ میں ایک جگہ پہ رہ رہی ہے. لیکن اب میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ میں اس کو لے کے آ سکوں, تو مجھے میری مدد کی جائے. تو میں نے ایک ٹیم سے کہا, میں نے کہا کہ یار یہ بہت غریب آدمی ہے, آپ نے اپنے وسائل سے جانا ہے اور اس کو بالکل بادر نہیں کرنا, یہ ایڈریس ہے, تو اس کی بیٹی جو ہے اس کو ریکور کر کے لائیں. اس طرح ایک بوڑھی خاتون تھی, تو ان کو ایک گینگ نے, ایک مافیا نے ان کی جو پراپرٹی تھی اس کے کاغذات جو تھے وہ اپنے نام کروا لیے, اور کورٹ میں جا کے انہوں نے پیسے جمع کروا دیے. اس عورت کو پتہ بھی نہیں تھا. انہوں نے جا کے دعویٰ کیا کہ یہ ہم 4 کروڑ جمع کرانا چاہتے ہیں, یہ خاتون ہم سے اگریمنٹ کر کے مکر گئی ہے. تو کورٹ نے وہ 4 کروڑ جمع کیے, اور آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ انہوں نے ہی اپنا ایک بندہ کھڑا کر کے کہ جی خاتون کا نمائندہ ہے, وہ 4 کروڑ بھی خود نکلوا لیے. اور اس خاتون کو بالکل نہیں پتا کہ اس کی پراپرٹی نہ صرف بک چکی ہے بلکہ اس کے اوپر عدالت نے ڈگری بھی کر دی ہے اور انہوں نے جا کے اس کو قبضہ کر لیا. تو اس طرح بھی آپ کے سسٹم کے اندر بڑی ناانصافیاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ بھی ایک ایسا کیس تھا جو مجھے سیدھا کرنے کا, اس کو سدھارنے کا موقع ملا. تو پولیس کی نوکری میں سمجھتا ہوں جو میرے جونیئر پولیس آفیسرز ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ یہ ایک صحیح دل اور دماغ سے اپنا کام کریں تو روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا آپ کے پاس وسیلہ ہے. اس وقت آپ کے پاس صوبہ پنجاب کے جس طرح سے 43 اضلاع ہیں, کتنی تفتیشیں اس وقت آپ کے پاس چل رہی ہیں, اور اس تفتیش کے حوالے سے بتائیں کہ اب تک کتنے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مہیا کیا جا چکا ہے؟ میں آیا ہوں کوئی مہینہ 40 دن مجھے ہو گئے ہیں. الحمدللہ ان 40 دنوں کے اندر میں نے کم از کم 25 کیسز جو ہیں ان کی تفتیشیں کنکلوڈ کروائی ہیں جو چل رہی تھی میرے آنے سے پہلے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے, ہمارے آفیسرز نے کافی لوگوں کو اس میں ریلیف دیا ہے. کچھ بے گناہ بندے تھے جو کہ گنہگار ہوتے آ رہے تھے, ان کو ہم نے بے گناہی ان کی لکھی ہے. یہ ایک سروس ہے, بے گناہ کو بے گناہ لکھنا. اور اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جس میں ملزمان جو تھے وہ قانون کی گرفت سے بچے ہوئے تھے, محفوظ تھے, ان کو ہم قانون کی گرفت میں لے کے آئے ہیں. اور ابھی ہمارے پاس جو تفتیشیں چل رہی ہیں وہ تقریباً 65 کے قریب ہے جو اس وقت آن گوئنگ ہے. ہر ہفتے ہم بورڈ کرتے ہیں, بدھ والے دن آج بھی بورڈ ہو رہا ہے چینج آف انویسٹیگیشن کا. اس میں تقریباً 16 سے 20 کیسز ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو درخواستیں چینج آف انویسٹیگیشن, ہماری 0 پینڈنسی ہے الحمدللہ. ہمارے پاس کوئی لمبی چوڑی عرصے سے درخواست پینڈنگ نہیں ہے کیونکہ بورڈ ہر ہفتے ریگولر ہوتا ہے, تو ہم پینڈنسی جو ہے وہ 0 کر کے اٹھتے ہیں. سر ایک چیز بتائیں کہ سیف سٹی کے کیمرہ انویسٹیگیشن میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند کام کرتے ہیں. ایک وقت تھا جب کیمرے نہیں تھے, اس وقت ملزمان کی گرفتاری بڑی مشکلات میں تھی. اب تو جس طرح سے صوبہ پنجاب کے ہر اضلاع میں کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں, لیکن آج بھی کچھ کیمرے جو ہے وہ 1000 سے زائد خراب ہیں.
تو اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی سیف سٹی اتھارٹی کو کوئی چٹھی کوئی خط لکھا ہوا ہے یا کوئی آپ نے ایسا ان کو انفارم کیا ہوا ہے؟ کیونکہ جہاں پر ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے وہاں پر جو سر کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے سیف سٹی کا، اس کیمرے میں یا تو کوئی خرابی ہوتی ہے یا وہ کیمرہ پیچھے سے بند کیا ہوتا ہے. تو بطور ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کیس ایسا آپ کو نظر آیا ہو، آپ کی آنکھ سے گزرا ہو کہ اگر یہاں پر کیمرہ چل رہا ہوتا تو یہ کیس سولو ہو جانا تھا؟ کیا کہیں گے سیف سٹی کے کیمرے بہت ضروری ہیں؟ فیوچر جو پولیسنگ کا ہے اور انویسٹیگیشن کا ہے وہ سیف سٹیز ہیں. مثلا سیف سٹیز سے پہلے جیسے آپ نے خود کہا کہ انویسٹیگیشن میں وہ ہمیں ٹولز موجود نہیں تھے ہمارے پاس. ایک زمانہ تھا جب میں اے ایس پی کے طور پہ آیا ایسے ہی ہے، تو ہم فٹ پرنٹ پہ جاتے تھے. ایسے ہی ہے، جو چور تھا اس کے پاؤں کے نشانوں پہ جاتے تھے، کھوجی کہا جاتا تھا پہلے، کھوجی ہوتے تھے ہمارے پاس. اب آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل کھوجی ہے. ہاں جی، کہ آپ کا ٹیلی فون، صحیح بات، مثلا آپ کی جو لوکیشن ہے وہ آپ کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کس ٹائم پہ کس جگہ پہ موجود تھے. اسی طرح جو کیمراز ہیں وہ آپ کی موجودگی جو ہے وہ اور آپ کی موومنٹ کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. اور اس میں صرف سیف سٹی کے کیمراز نہیں ہیں. سیف سٹی کا جو معجزہ میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو پرائیویٹ کیمراز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا اپنے ساتھ. دیکھیں ایک سیف سٹی شاید 10,000 کیمرہ لگا لے گا، 4,000 کیمرہ لگا لے گا، لیکن اسی شہر کے اندر 20,000 30,000 اور پرائیویٹ کیمراز لگے ہوئے ہیں. اصل پولیس کا کام ہے ان سارے کیمراز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا سیف سٹی کو. جو آپ نے یہ کیمرہ خراب ہونے کی بات کی ہے یہ میرا خیال ہے شاید انفارمیشن آپ کی پرانی ہے، کیونکہ جب سے موجودہ آئی جی صاحب آئے ہیں اور سیف سٹی کی نئی مینجمنٹ آئی ہے انہوں نے نہ صرف لاہور کے سارے کیمرہ جو ہیں جو خراب پڑے تھے وہ ٹھیک کر دیے ہیں، بلکہ اب سیف سٹی ہمارے جو ہیں وہ تقریباً 27 اضلاع کے اندر جا چکے ہیں. یہ ایک انقلاب ہے، ریولوشن ہے. اور جو ہمارا ویژن ہے کہ جون 2026 میں آپ کی ہر تحصیل کے اندر ایک سیف سٹی ہوگا. یہ وہ انقلاب ہے جو پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں آیا. کوئی بھی جرم کرنے والا بچ نہیں سکتا. ہاں، چھپ نہیں سکیں گے آپ. جو مجرم ہے وہ چھپ نہیں سکے گا. وہ جہاں سے گزرے گا کسی نہ کسی کیمرے میں وہ نظر آئے گا اور اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس ہوگی اور اس کو گرفتار کرنا آسان ہوگا. اور میں یہ بات بتا دوں کہ ہم جس ریجن میں بیٹھے ہیں، انڈیا ہے، آپ کا افغانستان ہے، آپ کا نیپال ہے، آپ کا شری لنکا ہے، چائنا کو چھوڑ دیں، لیکن باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے پاس سیف سٹیز کے حوالے سے اتنا اچھا نظام کہیں بھی نہیں ہے جو اس وقت ہم پنجاب میں لے کے آئے ہیں الحمدللہ. سی ڈی آر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سی ڈی آر بڑی ضروری ہے انویسٹیگیشن کے اندر. کس نے کس کے ساتھ کتنی دیر کا رابطہ کیا، کب رابطہ کیا، کون سی ڈیٹ کو رابطہ ہوا؟ بہت سارے ایسے ملزم بڑے شاطر ہیں جو کہ اس بات کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. واردات کرنے والے ٹی وی ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے واردات کرنے کے لیے اپنا موبائل فون گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں اور قتل جیسی ہولناک واردات کرنے کے بعد پھر سے آ جاتے ہیں. پولیس جب سٹارٹ لیتی ہے تو اسی چیز سے لیتی ہے اس کی لوکیشن لی جائے. سی ڈی آر آپ کے پاس جو سسٹم لگایا گیا ہے وہ بڑا جدید سسٹم ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. سی ڈی آر کے ذریعے جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری جو عمل میں لائی جاتی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ سی ڈی آر جو برانچ ہے آپ کی یہاں پر بنی ہوئی اس کے اندر آپ کے پاس کون کون سی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جیو فینسنگ بہت امپورٹنٹ ہمارا ٹول ہے. لوکیشن جو ہے ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. اس کے علاوہ جو لائیو مانیٹرنگ ہے کہ اگر ہمیں لوکیشن پتہ چل گئی ہے تو ہمارے پاس اس طرح کے ٹولز ہیں کہ اس بندے کو ہم لائیو فالو کر کے جا کے پکڑ سکتے ہیں. تو یہ 3 4 5 قسم کی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں. ایک بات میں واضح کر دوں کہ سی ڈی آر انویسٹیگیشن نہیں ہے، کیمرہ انویسٹیگیشن نہیں ہے. یہ ٹولز ہیں، سی ڈی آر ہے، جیو فینسنگ ٹولز ہے. انویسٹیگیشن دماغ سے ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو بچپن سے آپ کو جانتا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ چور ہے یا ڈاکو ہے یا وہ کوئی منشیات فروش ہے. ٹھیک بات. وہ کوئی جرم کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اس کی 500 کالیں ہوں، تو صرف اس بنا کے اوپر کہ آپ کے ساتھ اس کی 500 کالیں ہیں ہم آپ کو اگر گرفتار کر لیتے ہیں تو ہم نالائق ہیں. صرف رابطہ ہونا جو ہے وہ ملزم نہیں ٹھہراتا، وہ ملزم نہیں ٹھہراتا. اور یہ میں بات آن کیمرہ تمام آئی اوز کو کہنا چاہ رہا ہوں پورے پنجاب میں، ٹھیک ہے، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ جرم کے ساتھ کون سا بندہ کنیکٹڈ ہے اور صرف اس بندے کو گرفتار کریں. اور جو بے گناہ بندہ ہے جس کو یہ
پتا ہو کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ اپنے گھر میں سکون کی نیند سوئے اور اس کو یہ یقین ہو کہ مجھے پولیس نہیں پکڑے گی۔ ایک اور بات اس ریفرنس سے میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اب بطور ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن میں اس کے اوپر کام کروں گا۔ ایف آئی آر میں آپ کے 10 بندے نامزد ہو گئے، صرف ایف آئی آر میں نامزدگی کے اوپر گرفتاری کرنا جو ہے یہ انلیگل ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی منع کیا ہے، ہائی کورٹ نے بھی منع کیا ہے۔ ایف آئی آر میں تو بے گناہ بندے نامزد ہو جاتے ہیں۔ عموماً 302 کا جو مدعی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جس نے للکارا مارا، اگر ایک آدمی کو 10 فائر لگے ہیں تو ایک فائر عامر نے مارا، ایک فائر جو ہے کاشف نے مارا، اس طرح سے جتنے فائر لگے ہوتے ہیں اتنے فائر الگ الگ لوگوں پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تفتیش اس میں خراب ہونے کا بھی زیادہ تر اندیشہ ہوتا ہے؟ میں لوگوں سے مخاطب ہوں آپ کے ذریعے، اور میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے عوام سے کہ بھائی بے گناہ بندے کو ایف آئی آر میں نامزد نہ کریں، کیونکہ بے گناہ بندہ جو ہے ایف آئی آر میں نامزد ہوگا، تفتیش میں پتہ چل جائے گا کہ وہ بے گناہ ہے، عدالت میں پتہ چل جائے گا وہ بے گناہ ہے، یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے غلط بیان دیا، آپ کا پورا کیس ڈوب جائے گا، ٹرائل میں وہ کنوکشن نہیں ہوگا، آپ کا کیس فارغ ہو جائے گا۔ اسی طرح پولیس والوں سے میری گزارش ہے کہ بے گناہ بندے کو بالکل اریسٹ نہ کریں، بے گناہ بندے کو اریسٹ کرنا جرم ہے، اور جو ہم پولیس والے ہیں وردی میں کام کرتے ہیں، ہمیں اس جرم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بے گناہ بندے کو سکون کی نیند سونا چاہیے اپنے گھر۔ جیو فینسنگ ایک بڑا جدید آپ کے پاس سسٹم ہے، جیو فینسنگ کن کن کیسوں میں سمجھتے ہیں کہ آپ ہوتی ہے اور کن کن کیسوں میں نہیں ہوتی؟ کیونکہ چھوٹے جو لیول کے کیس ہوتے ہیں اس میں تو جیو فینسنگ نہیں کروائی جاتی، لیکن جو بڑے کیسز ہیں جیو فینسنگ کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ جیو فینسنگ کون سی ایسی چیز ہے کہ ایک جیو فینسنگ کے اندر 10,000 نمبر ہیں، اس میں سے ایک نمبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر اس کی لوکیشن لینا، اس پر کام کرنا۔ جیو فینسنگ کے حوالے سے تھوڑا سا روشن کریں۔ جیو فینسنگ جو پہلی آپ کا بات ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہ ہر کیس میں ہم نہیں کرواتے، جی نہ ہی اس کی ہر کیس میں ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پہ میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر دیکھیں پولیس نے ہمارے کیس میں ابھی تک جیو فینسنگ نہیں کرائی، تو میں کئی لوگوں کو میں نے خود بتایا کہ آپ کے کیس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں جیو فینسنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جیو فینسنگ آپ کے کیس کی تفتیش میں کوئی مدد نہیں کرے گی۔ تو جیو فینسنگ کا فیصلہ آئی او نے کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم صرف سنگین مقدمات میں کراتے ہیں، کیونکہ اگر جس میں ضرورت محسوس ہے، 12 لاکھ آپ کے مقدمات ہیں سال کے، تو اتنا پریشر جو ہے جیو فینسنگ اتنی ہم کروائیں گے ان اداروں سے جو یہ کر کے ہمیں دیتے ہیں، تو یہ اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر سکتے اس ورک لوڈ کو۔ اور ہمارے آئی اوز جو ہمارے پاس ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جیو فینسنگ کی انالیسس کی، جیو فینسنگ کا انالیسس آسان نہیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ 10,000 نمبر میں سے ایک نمبر آئیڈینٹیفائی کرنا جو ریلیونٹ ہے، تو اس کے اوپر 20 40 60 گھنٹوں کی ارک ریزی درکار ہوتی ہے، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں جیو فینسنگ کراتے ہیں جہاں ضرورت ہے، اور سنگین مقدمات میں مرڈر ہے، ڈبل مرڈر ہے، ریپ ود مرڈر ہے، رابری ود مرڈر ہے، اور سنگین گینگ ریپ ہے، یا مسنگ چائلڈ ہے، مسنگ وومن ہے، کوئی بڑا سیریس واقعہ ہو گیا ہے، یا کوئی بہت بڑی ڈکیتی یا واردات ہو گئی ہے، مثلا آپ دیکھیں 1,000 روپے کی یا 10,000 روپے کی جو سنیچنگ ہے، اس کے اوپر جیو فینسنگ ہمارا رولز میں لکھا ہوا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا خرچہ اتنا ہے اور اس کے اوپر اتنے وسائل چاہیے کہ اس کا اس میں کاسٹ بینیفٹ جو ریشو ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ آپ بطور ڈی اے جی انویسٹیگیشن بھی کام کر کے آئے ہیں، اور آپ کے دور میں بڑا اچھا ایک لائزن چل رہا تھا، افسران کے ساتھ بھی آپ کا اشتہاری ملزمان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جاتی تھیں۔ انویسٹیگیشن کاسٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب انویسٹیگیشن آفیسر کو کسی جگہ ریڈ کا کہا جاتا ہے، فیصلہ آباد جانا ہے، گجرانوالہ جانا ہے، تو وہ مدعی مقدمہ کو ہی کہتے ہیں کہ خرچہ آپ نے کرنا ہے، پیٹرول کا بھی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کاسٹ کے جو چیکس دیے جاتے ہیں منتھلی، جو ان کو مکمل طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آج کی اس تفتیش کے اندر کتنا خرچہ ہوا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں جب لاہور میں تھا اس وقت بھی میں اس بات پہ بہت زور دیتا تھا، اس وقت کے آئی جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، ہم نے کیلکولیٹ کر کے بتایا۔ تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی کاسٹ آف انویسٹیگیشن جتنی پنجاب پولیس کو چاہیے اتنی نہیں ملتی، بہت کم ملتی ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کاسٹ آف انویسٹیگیشن کا برڈن پھر
عوام پہ بوجھ پڑتا ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ تو یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی مد میں پولیس کو پوری پیسے دے تاکہ عوام کے اوپر برڈن نہ پڑے. میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا اور اب بھی میرا خیال ہے کہ جو کاسٹ آف پروسیکیوشن ہے وہ بھی ہونی چاہیے. جو ہمارے پروسیکیوٹرز دوست ہیں ان کے وسائل اور فیسلٹیز بھی بہتر ہونی چاہیے, کیونکہ مجرم کو سزا دینا یا دلوانا ریاست کی ذمہ داری ہے. بے شک وہ پرائیویٹ جو وکٹم ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے, اور اس کے اوپر جتنا خرچہ آتا ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے, کیونکہ جو جرم ہے وہ ریاست کے خلاف ہوا ہے, وہ صرف شہری کے خلاف نہیں ہوا. جو مرڈر ہوا ہے اس میں 2 وکٹم ہیں. ایک وکٹم وہ ہے جس کا رشتہ دار یا بھائی مرڈر ہو گیا, دوسرا وکٹم وہ ریاست ہے. تو ریاست جو ہے جہاں خود وکٹم ہے وہاں ریاست کو کاسٹ جو ہے وہ انصاف کی پوری پے کرنی چاہیے. ایڈیشنل صاحب میری سوچ کیا یہاں تک ٹھیک ہے کہ جب پولیس اپنے پاس سے خرچے کرے گی, پیٹرول ڈلوائے گی اور دیگر ایسے معاملات کرے گی جو کہ پبلک کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوں, جب پولیس اپنے پاس سے اس کا خرچہ کرے گی تو پھر ظاہری بات ہے وہ لوگوں سے پیسے لیں گے بھی, چاہے وہ رشوت کی مد میں لیں چاہے وہ کسی تحفے کی مد میں لیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کرپشن بڑھے گی؟ کرپشن کی بڑی وجہ یہ ہے, اور اگر یہ وجہ دور ہو جائے تو آپ کی کرپشن کا گراف بہت نیچے آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ یہاں پر شہزادہ سلطان صاحب موجود تھے. مجھے ایک بریک کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد مزید بھی باتیں کریں گے, لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد میں پھر ایک بار موجود ہوں اس سینئر پولیس آفیسر کے ساتھ جنہوں نے لاہور سمیت دیگر صوبوں میں بھی کام کیا ہے, دیگر اضلاع میں بھی کام کیا ہے. ایک بار پھر ان کی جانب چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, آپ کے یہاں پر اجلاس ہوتے ہیں پورے جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے, اس میں ایس پیز حضرات بھی ہوتے ہیں, ڈی پی اوز حضرات بھی ہوتے ہیں, تو اس میں آپ بڑی واضح وارننگ دیتے ہیں. میرے پاس آج کی جو ہے وہ ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ جو آپ کی جانب سے بھجوائی گئی ہے, اس میں بھی ایک اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے, اور اس اجلاس کے اندر آپ کی جانب سے بڑا واضح کہا گیا ہے کہ اجلاس میں زیر التوا چلان پینڈنگ اور روڈ سرٹیفکیٹ زیر تفتیش مقدمات کے متعلق ہر ضلع کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا, اور جائزہ لے بھی رہے ہیں. یہ جو اجلاس ہوتا ہے آپ کا ویڈیو اجلاس, یہ ہفتے میں کون سے دن ہوتا ہے اور مہینے میں کتنے دن ہوتا ہے, اور اس میں کیا کیا جو ہے وہ انویسٹیگیشن افسران کو ہدایت جاری کی جاتی ہے؟ آئی جی صاحب کی جو ٹاپ پرائرٹیز ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے اندر وہ جو ایشوز ہیں جو کہ پبلک کو افیکٹ کرتے ہیں ان ایشوز کو پولیس پرائرٹی پہ ریزالو کرے. فار ایگزامپل آئی جی صاحب نے مجھے بلا کے یہ ہدایت کی کہ یار آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ دیکھیں کہ جو اغوا کے مقدمات ہیں, کتنے مقدمات ہیں جن میں ابھی تک جو بچیاں ہیں یا خواتین ہیں وہ برآمد نہیں ہوئی. یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کیسز کو باقاعدگی سے ریویو کرنا تاکہ ان کی ریکوری پاسبل ہو سکے. اسی طرح جو بچے گھروں سے چلے جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں, اغوا ہو جاتے ہیں, تو ابھی تک کتنے بچے پچھلے 5 سال میں ہمارے ریکور نہیں ہوئے. تو ایڈیشنل آئی جی کے طور پہ آپ ان کو دیکھیں, مانیٹر کریں. اس طرح اشتہاریوں کی گرفتاری ہے, مرڈر کی اشتہاری ہیں, ریپ کی اشتہاری ہیں, جو زیر التوا مقدمات ہیں, جو نامکمل چالان پڑے ہیں, جو کولڈ کیسز پڑے ہیں, ایسے کیسز ہیں جو عدالتوں نے کنسائن ٹو ریکارڈ کر دی ہیں کیونکہ گواہ نہیں گیا. تو آئی جی صاحب نے حکم دیا ہے, چیف جسٹس آنریبل جو ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان کیسز کو زندہ کیا جائے, گواہ اور مدعی کو پولیس عدالت میں لے کے جائے تاکہ جج صاحب جو ہیں اس کیس کو نکال لیں اور اس کا فیصلہ کریں. تو بہت ساری چیزیں انویسٹیگیشن پنجاب دیکھتی ہے آئی جی صاحب کے حکم پہ, عدالتوں کے حکم پہ. اور پھر میری یہ ذمہ داری ہے کہ تمام آر پی اوز, ڈی پی او صاحبان اور جو ہمارے انویسٹیگیشن کے ایس پیز ہیں, ایس ایس پی ہیں, ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور ہیں, ان سے میٹنگ کر کے ان کا ڈیٹا ان سے ڈسکس کیا جائے. یہ میٹنگ آئی جی صاحب خود بھی کرتے ہیں آر پی او صاحبان کے ساتھ, آر پی او کانفرنس اسے کہتے ہیں, اور آئی جی صاحب کے بہاف میں میں بھی کرتا ہوں. ایک اسی طرح کی میٹنگ میں نے کل کی تھی, اس میں ہمارے جو نئے ابھی انڈر ٹریننگ اے ایس پیز ہیں 42 ہیں پورے پنجاب کے 8 ضلعوں میں, ان سب نے بھی وہ میٹنگ اٹینڈ کی اپنے ایس پی انویسٹیگیشنز کے ساتھ, تاکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی پتہ چلے ہمارے ایشوز ہیں کیا انویسٹیگیشن سے متعلق. تو میں مہینے میں کم از کم 2 سے 3 میٹنگیں خود کرتا ہوں, مہینے میں 1 دفعہ آئی جی صاحب میٹنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میرے دفتر سے ریگولر ایک میسج, ایک خط, ایک
ڈیو لیٹر کی صورت میں انفارمیشن آر پی اوز کے ساتھ شیئر ہوتی رہتی ہے کہ آپ کا یہ پرابلم چل رہا ہے, آپ کا یہ ڈیٹا کمزور ہے, آپ کے یہ مقدمے جو ہیں ان کو توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری جو مانیٹرنگ ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کنٹینیوس ہے, کیونکہ ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. ابھی بھی جو آپ کو میں لے کے جاؤں گا مانیٹرنگ روم میں, ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس وقت بھی بیٹھے ہیں, یہ رات کی شفٹ میں بھی بیٹھیں گے, اور یہ ان کی ڈیوٹی ہی ہے یہ چیک کرنا کہ کتنے کیسز ہیں جن میں پی ایف ایس اے کی رپورٹیں نہیں گئی, کتنے کیسز ہیں جن میں پی ایف ایس اے کی رپورٹیں گئیں, سیمپلز گئے اور ابھی تک ان کے انالیسس رپورٹ واپس نہیں آئی. تو یہ ساری چیزیں ہم مانیٹر کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو مقدمے ہیں ٹائملی عدالت میں جائیں اور پھر وہاں پہ عدالت میں وہ ٹرائل جو ہے وہ کامیاب ہو. یہ ہمارا بیسکلی پرپز ہے اس ساری مانیٹرنگ کا. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ایک پروسیجر ہے باقاعدہ انویسٹیگیشن کا, یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ہر حکومت کے ساتھ کام کیا ہے, کیونکہ آپ اے ایس پی سے ایڈیشنل آئی جی ہو گئے ہیں. آج کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت کے مطابق پورے صوبے پنجاب میں کرائم فری رجسٹریشن کی جا رہی ہے. پہلے مقدمات درج کروانے کے لیے لوگ ایڑیاں گھسیٹتے تھے مقدمہ درج ہو جائے, لیکن اب ایسا دور آ گیا, آپریشن ونگ والے آوازیں دے دے کے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ گم ہوا ہے, وہ واپس گھر بھی آ گیا ہے, اس کا بھی مقدمہ درج کیا جائے گا تاکہ وہ بعد میں, کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی قتل کی واردات ہوتی ہے تو جب اس میں کفن دفن ہو کر اس کی تدفین کر دی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہن بھائی مدعی اس میں کھڑا ہو جاتا ہے, پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہے, اس کی قبر کشائی کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ سے جو یا سیشن ایڈیشن سیشن جیسے اس کی قبر کشائی کے آرڈر لینے ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ فری رجسٹریشن سے کرائم جو ہے وہ رجسٹریشن کے وجہ سے کرائم کا جو ہے گراف بڑھتا چلا گیا ہے؟ دو باتیں ہیں. 27 سال کی جو میری نوکری ہے, جس دن ہم نوکری میں آئے تھے اس وقت بھی ہمارا چیلنج یہی تھا کہ پولیس والے پرچے جو تھے وہ نہیں دیتے تھے, کرائم چھپاتے تھے. پوری زندگی ہم اس چیلنج سے ڈیل کرتے رہے ہیں. میرے 27 سال میں یہ جو دور ہے موجودہ, اس وقت موجودہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اور موجودہ آئی جی صاحب جو ہیں, یہ گولڈن دور ہے فری رجسٹریشن کا. اور اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ جب آئی صاحب آئے تھے تو اس وقت پنجاب کا کرائم شاید میرا خیال ہے کوئی 6-6.5 لاکھ ہوگا, 7 لاکھ ہوگا. آج پنجاب کا جو کرائم ہے 12 لاکھ. ڈبل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی کرائم بڑھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر جرم کو ڈاکیومنٹ کرنے کی نیت کی ہے اور ارادہ کیا ہے. جو ہمارے سنگین جرائم ہیں اگر آپ ان کا گراف دیکھیں, 2 انڈیکیٹر ہیں, 15 کی کال لیں اور ایف آئی آر رجسٹریشن. ہمارے سنگین جرائم پچھلے 6 مہینے سے اگر کمپیئر آپ کریں, قتل کا گراف بھی نیچے گیا ہے, ڈکیتی کا گراف بھی نیچے گیا ہے, رابری کا گراف بھی نیچے گیا ہے اور ریپ کا گراف بھی نیچے گیا ہے. تو ہمارے سنگین جرائم جو ہیں وہ ڈراپ ہوئے ہیں. لیکن اب ایک شہری ہے, اس کے ساتھ کوئی ہوگی, چوری کی واردات ہوگی, چوری کا پرچہ تو پولیس دیتی نہیں تھی نا جی. صحیح بات, یہ کلچر ہی نہیں تھا, وہ وقت تھا, وہ ایک وقت تھا. لیکن اب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار جیسے آپ نے خود کہا کہ بچہ گم ہو جائے, بچہ گم ہونے کی ایف آئی آر نہیں ہوتی تھی. صحیح بات ہے. اب ہم کہتے ہیں یار اطلاع آ گئی ہے تو آپ رپٹ نہ لکھیں, ایف آئی آر درج. کل کلاں کو بچہ واپس بھی آ جاتا ہے اور وہ 6 مہینے بعد بتاتا ہے کہ مجھے تو 4 بندوں نے قید کیا ہوا تھا, تو ہمارے پاس کوئی ایک ڈاکیومنٹ ہوگا, اس میں ہم نامزد کر سکتے ہیں اس کو تتیمہ بیان کے اندر. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ہماری جو کہہ لیں کہ اس وقت خواہش ہے وہ یہ کہ حقیقت حال پتہ چلے, گورنمنٹ کو بھی حقیقت حال پتہ چلے کہ کرائم کہاں پہ کتنا ہو رہا ہے. کرائم چھپانے سے کرائم فائٹ نہیں کیا جا سکتا, کرائم ریکارڈ کرنے سے کرائم فائٹ کیا جاتا ہے. سر ایک چیز بتائیں, اور جو لوگ قتل جیسی اقدام قتل جیسی وارداتیں کرتے تھے وہ پہلے تو لاہور میں یا صوبہ پنجاب میں کہیں نہ کہیں چھپ جاتے تھے, لیکن اب پری پلان لوگوں کے ساتھ قتل و غارت کا جب سلسلہ شروع کرتے ہیں, انہوں نے ویزے لگوائے ہوتے ہیں, ٹکٹیں کروائی ہوتی ہیں, لیکن آپ کی جانب سے کوئی اسپیشل سیل بھی بنایا گیا ہے جو انٹرپول کے ذریعے ان کے ساتھ مل کر, جس طرح سے آئی جی پنجاب نے اب تک 100 سے زائد لوگوں کو بیرون ممالک سے, قطر ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, دبئی ہو گیا, یہاں سے ملزمان کی گرفتاری کر کے جب واپس آئی ہے تو متعلقہ تھانوں میں ان کو پیش کر دیا گیا ہے. اب تو ملزمان خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ دبئی, سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بھی بھاگ جائیں گے تو وہاں سے بھی پولیس گرفتار کر لے گی. اس کا طریقہ کار کیا ہے جو کہ بیرون ممالک سے ملزم کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جاتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ.
आईजी साहब चूंकि एफआईए से आए थे Yeah. और उनका काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस था इंटरपोल के साथ काम करने का और मुलजमान को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने का, तो जब वो यहाँ आके आईजी लगे तो उसका फ़ायदा पंजाब पुलिस को बहुत हुआ इस सेक्टर के अंदर। जब आई साहब आए थे 2023 में, तो उस वक्त हमारा जो एनुअल कह लें कि तादाद होती थी, नंबर होता था जो हम बाहर से मुलजमान पंजाब पुलिस पकड़ के लाती थी, वो तकरीबन 70 के राउंड था। 70-75 साल में हम पकड़ते थे। आई साहब जब 2023 में आए तो वो नंबर 149 हो गया। उसके बाद हर साल ये नंबर पहले से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और हमारी जो टीमें हैं, बड़ी मशहूर टीमें, लाहौर की तो मशहूर टीम ऑलरेडी थी, गुजरांवाला की एक स्पेशल स्क्वाड है, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। अभी रिसेंटली सरगोदा जैसा जो डिस्ट्रिक्ट है, उसने 28 मुलजमान जो हैं बाहर से गिरफ्तार करके लाए। मसलन जहां पे 37-38 जिले हैं, उनमें एक जिला 28 मुलजमान पकड़ के ला रहा है, तो आप अंदाजा करेंगे ये तमाम जिले इस दौड़ में अब शामिल हैं कि हमने अपने जो मुलजमान बाहर गए हैं उनको। कुछ मुलजमान ने खुद राब्ता किया है कि भाई हमें आगे पकड़ के जलील करने की जरूरत नहीं, हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा हो गया है कि हम छुप नहीं पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो एरिया है इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। और हमारा ऑफिस जो है इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर पंजाब इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, वो सारी रिक्वेस्ट जो है वो हमारे ऑफिस के थ्रू राउट होती हैं। जो उस लिस्ट पे आते हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे लोग जाते हैं, वो रिक्वेस्ट भी हम भेजते हैं। जो कि एक और लिस्ट होती है एग्जिट कंट्रोल के अलावा, जिसमें मुजरमान को मॉनिटर करते हैं, कि उसमें भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। इंटरपोल के साथ हमारा R&D जो आईजी साहब के ऑफिस में है वो डील करता है, हमारा दफ्तर डील करता है। अभी CCD को भी ये इख्तियार दिया गया है, वो भी अपना उन्होंने यूनिट बनाया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो बंदा मुल्क से भागे उसको पता हो कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे पकड़ लेंगे। मेरे कैमरे की आंख में आपको लाखों माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान देख रहे हैं, क्रिमिनल्स भी देख रहे हैं। वालिदैन के लिए, क्रिमिनल्स लोगों के लिए, दीगर लोगों के लिए बतौर एडिशनल आईजी आपने बड़ा सफ़र किया, ASP से एडिशनल आईजी तक आ गए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब जुर्म होता है तो फिर माओ बहनों की इज्जत भी जो है वो मट्टी में मिल जाती है। जेलों के साथ लग लग कर फैमिलियां रो रही होती हैं। जुर्म करने वालों के लिए बतौर एडिशनल आईजी क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो तो मेरे जैसे माँ बाप हैं इस मुल्क में, इस सूबे में रह रहे हैं, उनको मेरा मैसेज ये है कि अपने जो नौजवान बच्चे हैं उनकी सरगर्मियों से बाखबर रहें। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। बहुत दफ़ा माँ बाप की कोताही, गफलत और बेइल्मी और बेखबरी की वजह से बच्चे जो हैं वो बुरी सोबत में बैठ के जुर्म कर बैठते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो पहला फ़र्ज़ जो है वो माँ बाप के ऊपर है, जो कस्टोडियन है अपने बच्चों के, कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों से वाकिफ़ रहें, बाखबर रहें, और उससे बहुत सारे मसाइल से उनके बच्चे बच जाएंगे ज़िंदगी में, और वो फैमिली जो है वो बर्बाद होने से बच जाएगी। दूसरी बात, जो जुर्म करते हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ कि जो शहरी आम हैं, जो पेशावर मुजरम नहीं हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि जब लालच उनके दिल में पैदा हो, क्योंकि बहुत सारा जो जुर्म है वो लालच में, गुस्से में और नफ़रत में जन्म लेता है, तो अपने लालच, अपने गुस्से, अपने नफ़रत जो है और अपने हसद पे काबू पाएं और खुदा की तरफ रुजू करें कि वही सबको पालने वाला है, वही राज़क है। अगर हम खुदा की ज़ात पे बिलीव करेंगे तो हम बहुत सारे जुराइम से अपने आप को बचाएंगे, सब्र से और इस्तिकामत से ज़िंदगी गुजारेंगे। जो पेशावर मुजरमान हैं, पैसे लेके बंदे मारते हैं और ऐसे जहनी खलल का शिकार हैं कि रेप करते हैं, उनके लिए ना इस पाकिस्तान की सरजमीन पे कहीं भागने की जगह है, ना पाकिस्तान से बाहर। हम उनके पीछे हैं, उनको पकड़ेंगे। अगर वो पुलिस को खुद सरेंडर करते हैं अपने आप को तो उनके लिए बेहतर है। अदरवाइज जैसे वो कहते हैं कि यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड, आप भाग तो सकते हैं लेकिन पुलिस से छुप नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। जुर्म करने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें, यही इनका मकसद मकासद था कि आप कहीं भी भागेंगे हम आपको गिरफ्तार करेंगे। और जराइम पेशा नासर को खुल्लम खुला मैसेज भी दे दिया। और आज जिस तरह से मैंने बताया कि हम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं, जो कि जिसके अंदर बड़े जदीद सिस्टम भी लगे हों, तो हम चाहेंगे अपना एडिशनल आईजी साहब कि हम वो ब्रांच भी देखें जहाँ से आप तमाम चीज़ों का आगाज़ करते हैं मुलजमान को गिरफ्तार करने तक। तो हम चाहेंगे कि एक ब्रेक के बाद उसी ब्रांच के अंदर चलते हैं
और वहाँ पर जाकर आपको जदीद सिस्टम भी दिखाते हैं कि कहाँ किस तरह से सिस्टम लगाया गया और कितने माहिर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। एक ब्रेक के बाद जो है वो उसी ब्रांच का रुख करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूं फिर उसी ब्रांच के अंदर जहां से लोगों को मॉनिटर किया जाता है जराइम पेशा अनासर को, और मेरे साथ यहां पर मेरी कुछ बहनें भी और भाई भी मौजूद हैं। जिस तरह से ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो डेरा गाजी खान, इसके अलावा गुजरांवाला, गुजरात और साहिवाल समेत जो है वो बहावलपुर जो है वो यहाँ पर बाकायदा टैग लगे हुए हैं उन इलाकों के। और मैं अपनी बहन से भी बात करूंगा। बाजी थोड़ा सा मुझे बताएं कि इस हवाले से बड़ा जदीद सिस्टम पे आप काम कर रही हैं, इस सिस्टम के हवाले से बताएं कि इसके फायदे क्या हैं, पब्लिकली जो है वो लोगों को इसके क्या फायदे हैं, और मुलजमान के लिए ये किस हद तक जो है वो मुश्किलात जो है पैदा करता है। अस्सलाम वालेकुम सर, बेसिकली सबसे पहले इन्होंने पुलिस कल्चर को चेंज किया है। जो भी मुद्दई था वो या जो भी कंप्लेनेंट था वो थाने जाते हुए घबराता था कि थाने में पुलिस वाले कहीं रिश्वत वगैरह, पैसे वगैरह, यूनिफॉर्म फोर्स होती है, मुहर्रर होते थे और वो एप्लीकेशन लेते थे। एक छोटी सी एप्लीकेशन लेने के लिए भी उसको मसला पेश आता था कि वो 500, 1000, ये जो उनकी सोच थी ऐसा होता था या नहीं। उस कल्चर को चेंज करने के लिए एक सिविल कपड़ों में हम जैसे स्टाफ SSA PSA को थाने में रिक्रूट किया गया जो फ्रेंड एक्स के नाम से है। वहां पे जो साहिल है वो आराम से जाता है, जाके हम सिविल कपड़ों में वहां लोग बैठे होते हैं और उससे जाके अपना जो भी मसला होता है वो बताता है। अगर कोई भी रिपोर्ट वगैरह यानी कि उसका शिनाख्ती कार्ड गुम है या कोई भी कागजात वगैरह गुमे हैं या मोबाइल गुम गया, कोई भी ऐसी चीज है तो वो फौरी उसी टाइम उसको हल कर दिया जाता है। और अगर उसका कोई ऐसा है कि चोरी हो गई या कोई चीज तो उस पर उसको एक ई टैग दिया जाता है। ई टैग एक यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ उसके पास, उस पे उसका टेलीफोन नंबर डाला जाता है। उस एप्लीकेशन के ऊपर जो भी प्रोसीडिंग हो रही है वो उसको मोबाइल के थ्रू पता होती है कि उसके साथ क्या उसकी जो एप्लीकेशन है उसमें फर्दर क्या प्रोसीडिंग हुई है, क्या वो वाकई सच्चा था। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर वो वाकई सच्चा होता है तो उसके ऊपर FIR दे दी जाती है। जो लोग झूठे, जिस तरह से हमारी बात हुई अभी नीचे ऑफिस में कि कुछ लोग जो है वो ज्यादातर तो देखने में आया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक इंदराज मुकदमे तो फ्री रजिस्ट्रेशन के मुकम्मल सिस्टम के साथ चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मैं समझता हूं कि जर्नलिस्ट भी हैं, इसके अलावा वकला भी हैं, इसके अलावा यूट्यूबर भी हैं, और इसमें जो बड़ी करप्ट खवातीन हैं लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात कराने वाली, उसके बाद ये लोग पैसे लेकर सुलह कर लेते हैं। इसमें आप समझते हैं कि जो इंदराज मुकदमे का जो सिस्टम था उसमें शुरू तो किया गया है, लेकिन इसमें यह भी एक बड़ी कमी कुताही नजर आई है कि जब ये मुकदमात दर्ज हो जाते हैं तो फिर जो मुलजम जिनको बनाया जाता है उनसे पैसे लेकर सुलह करवाई जाती है। बड़ा अहम इशू आपने हाईलाइट किया है, और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो ज़रूरी काम है करने वाला वो ये है कि जो झूठे हैं उनकी पकड़ की जाए। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जो कल मैंने मीटिंग की है तमाम SP साहबान के साथ जो इन्वेस्टिगेशन के हैं, उनको जो एक टास्क दिया है IG साहब की तरफ से वो ये दिया है कि जो मुकदमे खारिज हुए और जिसमें ये साबित हुआ कि कंप्लेनेंट झूठा था और उसकी एप्लीकेशन झूठी थी या उसने झूठे जो बेगुनाह बंदे जो थे वो नामजद किए थे मुकदमे में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कल ही हमने रिव्यू किया है, उसमें अच्छी खबर ये है कि कुछ जिलों ने 82% लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, कहीं पे ये कार्रवाई 12%। काम शुरू हो गया जी, काम शुरू हो गया कि झूठों की पकड़ का भी हमने एक पूरा सिस्टम बना लिया। कुछ जिलों में वो कार्रवाई कम थी, उनको फिर कल पुश किया है कि भाई हमने हर बंदा जो साबित हो जाए कि इसने झूठी FIR दर्ज कराई है उसके खिलाफ प्रोसीड करना है। उसका हम अदालत में केस भेजते हैं, उनका ट्रायल होता है, अदालत उनको सजा देती है। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जो झूठी FIR दर्ज कराते हैं उनको भी हीट उन तक पहुंचेगी। झूठी FIR दर्ज करवाने वालों के खिलाफ भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच वालों की जानिब से शिकंजा तैयार कर लिया गया है। मॉनिटरिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो मेरे साथ यहाँ पर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं आसम इफ्तिखार कंबोज साहब बतौर SP CIA भी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं, SP इन्वेस्टिगेशन भी रह चुके हैं। सर, ये जो सिस्टम में आप चल रहे हैं, पहले
जिस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए महीनों लगते थे, अब चंद घंटों में मुलजमान को गिरफ्तार किया जाता है। और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जो दीगर ममालिक में मुलजमान फरार हो गए थे, वो खुद भी फोन कर करके कह रहे हैं कि हमें यहाँ से पकड़ने ना हम खुद यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या कहेंगे, इस सिस्टम के हवाले से मजीद इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और मुलजमान की गिरफ्तारियां जो है अब तक आपके मुताबिक कितनी हो चुकी हैं जो बिरोने ममालिक से लाए गए हैं? मैं सबसे पहले आपको इस सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक महीना हुआ सर ने हम यहाँ पे आए तो सर ने KVN के मुताबिक सर ने हमें एक डायरेक्शन दी कि ये मॉनिटरिंग का यूनिट है, यहाँ पे मॉनिटरिंग पूरे पंजाब की करनी है। आपको पता है कि लाखों की तादाद में मुकदमात दर्ज हैं, इस वक्त 2 लाख के करीब मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं, और इसी तरह तमाम अगर बड़ी रेंजेस ली जाएं तो उसमें भी काफ़ी मुकदमात हैं। उनकी हमारा सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम है, कैसे करनी है उसके बारे में सर ने हमें ब्रीफिंग दी, और हमने आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पे बैठकर बहावलपुर का मुकदमा कैसे मॉनिटर किया जाए। ये हमारी एफर्ट्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं। कत्ल में मुकदमे में हमें ये पता है कि एक कत्ल का मुकदमा हुआ, मल्टीपल मर्डर्स हो गए, उसमें 10 बंदे उसमें कत्ल हो जाते हैं, उसमें 12 बंदे शामिल हैं जिनको हमने गिरफ्तार करना है। तो हमको उसका स्टेटस आपको यहाँ पर बैठ कर बता सकते हैं कि, और हम यहाँ से डायरेक्शंस देंगे मुतलका DPO को, मुतलका SP इन्वेस्टिगेशंस को और मुतलका IOs को कि आपके तफ्तीश में ये सुकम है और आप इन पर काम करें। तो यहाँ पे बैठकर मॉनिटरिंग सिस्टम को हम पहले तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा 1 हफ्ते के अंदर हमारा सिस्टम इस हद तक कामयाब होगा। जो हमारे हेड्स हैं, जो हीनियस के हेड्स हैं, उसमें हम बैठकर जहाँ पे उनको मॉनिटर भी करेंगे और गिरफ्तारी में उनकी मदद भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास तमाम सिस्टम मौजूद है। हम फील्ड के साथ तमाम DSPs मेरे ये फील्ड से बात ये है इसमें कि आसिम साहब ने जो बात की है कि हमने हमारे पास बड़े काबिल DSPs हैं, और बहुत इनकी आप एक DSP की हिस्ट्री देखेंगे तो इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, दे आर वेरी माशाल्लाह कॉम्पिटेंट। तो हमने इनकी जो सर्विसेज हैं वो भी मॉनिटरिंग के लिए डिप्लॉय की हैं, क्योंकि जो यहाँ पे बच्चियाँ बैठे हैं ये क्राइम को उस तरह नहीं समझते, लेकिन जो एक DSP है जिसने सारी जिंदगी तफ्तीश की है उसको हर केस का पता है कि इसके अंदर कहाँ पे खराबी हो सकती है। तो हमने इनको जो हमारे रीजनल मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं उनकी हेड बनाया है हर एक DSP को, ताकि इनकी निगरानी में ये खुद इनके साथ बैठें। मैं भी आगे बैठता हूँ, आसिम साहब भी आगे बैठते हैं, क्योंकि जब तक मैं नहीं देखूंगा, आसिम साहब नहीं देखेंगे, ऑफिसर जो DSP हैं जो तफ्तीश को समझते हैं, SP साहबान वो खुद नहीं देखेंगे, तो बच्चे जो हैं वो उस गहराई में उस केस को नहीं समझ सकते। तो आप इनको कोई एक आध केस दिखाएं खोल के। बताना चाहता हूँ, आप अपनी तरफ से आप हमें बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के मुतालिक जानना चाहते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में कत्ल के कितने केसेस हैं, हीनियस मुकदमे। हम आपको उसके मुताबिक स्क्रीन पे एक मुकदमा दिखा सकते हैं। हम चाहते हैं कि गुजरांवाला में कितने मर्डर हुए थे, और गुजरांवाला की आप अगर कहते हैं, गुजरांवाला की स्लाइड बेटा निकालें, गुजरांवाला में मर्डर कितने हुए हैं, और उस मर्डर में आप हमें कहेंगे कि उस मर्डर में तफ्तीशी अफसर ने क्या किया है, वो भी हम आपको यहाँ पे बैठकर आप बता सकेंगे, और क्या क्या लकूनाज है तफ्तीश के वो भी हम आपको बता सकेंगे, क्या क्या चीजें जो अटैचमेंट करनी थी वो नहीं की गई वो भी हम यहाँ पर आपको बैठकर बता सकेंगे। ये मॉनिटरिंग का सिस्टम इस हद तक स्ट्रांग 1 हफ्ते के बाद होगा कि हम यहाँ पर बैठकर लाखों मुकदमात को एक अंडर 10 DSPs हम मॉनिटर भी करेंगे, और जो तफ्तीशी उसमें जो खराबी कर रहा है उसको भी हम मुतलका DPO को भी बताएंगे, मुतलका IO को भी हम डायरेक्शंस जहाँ पे देंगे कि आप इस मुकदमे में ये करेंगे तो मुकदमात बंदा गिरफ्तार करना भी आसान होगा, और तफ्तीश में भी जो हमारा सजा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सर की डायरेक्शंस के मुताबिक पहले ये पोल काम प्रॉपर उसको अपडेट नहीं किया जा रहा था। हमने पिछले 15 दिन लगकर अब हमारे पास तमाम के तमाम हीनियस मुकदमा हमने 4 हेड से शुरू किया है, और हमने इस तमाम हेड्स को कवर करना है, हमने अपडेट करवा दिए, और जो लकूनाज रह गए हैं वो हम डेली बेसिस पर उनको कह रहे हैं कि ये अटैचमेंट करवाएं। वारंट अगर लिया गया तो हम वारंट वाले से पूछते हैं कि वारंट के बाद सबसे पहले आपने काम, कत्ल का मुकदमा है उसके आपने बंदे मफरूर हैं, तो सबसे पहला काम क्या था, आपने PNI लिस्ट में नाम डलवाया। यहाँ पे बैठकर हम उसको डायरेक्शन देंगे कि आपने PNI लिस्ट में नाम डलवाया, वो हमें पता चल रहा नहीं डलवाया उसने, हम कहेंगे PNI लिस्ट में, यानी कि वो बंदा बैरून मुल्क ना जा सके। उसके बाद हम ये उससे पूछेंगे उसके बैंक अकाउंट चेक किए गए हैं,
تاکہ بینک اکاؤنٹس بند کروائے جا سکیں. اس کا جائز کیش یا ایسا کوئی سسٹم تو نہیں ہے. اس کے فرینڈز کی لسٹ آپ نے لی ہے تاکہ کسی بھی جگہ یہ اشتہاری بن کے رہے تو اس کے پاس کوئی پیسے. میں آپ کو بتا رہا ہوں FRC آپ نے لی ہے, تمام کا تمام یہاں پہ شو ہوگا اور ہم اس کو ڈائریکشنز پاس کر سکیں گے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیے, یہ ملزمان کی گرفتاری میں رکاوٹ ہیں, اس کو کریں. دیگر آپ نے اگر قتل کے مقدمات میں کوئی مقدمات میں نامعلوم بندے شامل ہیں تو آپ نے ان کی کیا جیو فینسنگ کروائی ہے, جیو فینسنگ کا انالیسس کروایا ہے, CDRs لی ہیں, CDRs کی کس نے اٹھائی ہیں, سیل IDs کس نے اٹھائی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ایک کلک میں ملیں گی پورے پنجاب کی. یعنی کہ یہاں پہ بیٹھ کر ہم پورے پنجاب کو مانیٹر کر سکیں گے. اور آپ آئیں گے, جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو آپ DI صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوں گے, ان کو کہیں گے میں نے فلاں مقدمے کی تفتیش دیکھنی ہے, وہ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہو رہی. یہ ہے مانیٹرنگ. تو ہم یہاں پہ بیٹھ کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس مقدمے میں یہ لکوناز ہے, ہم یہ ڈائریکشن دے دی ہے, کیونکہ ہم ڈائریکشنز اب ڈیلی بیسس پہ دیں گے ان کو. اچھا, کیا کہیں گے کتنے DSPs آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ ان سب DSPs کو میں ویسے بھی جانتا ہوں, یہ بطور SHO بھی کام کر چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو نئے طریقے سے دوسرے لوگ بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ باریکی سے کوئی حوالدار جو ہے وہ بھرتی ہوا ہے تو کوئی TSA بھرتی ہوا ہے, ان تفتیشوں کو یہ لوگ بڑے باریکی سے سمجھتے ہیں. اور اب تک آپ کے پاس کتنے DSPs یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ یہ ہم 8 DSP مل کر کام کر رہے ہیں اس سسٹم کے اوپر. اور میں تو اب اثر سے آگے بھی بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو کام ہے وہ ہماری اللہ نے جو ہمیں کیپیسٹی دی ہوئی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے, اس سے بہت کم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ اپنا کام کو بہتر انداز میں بھی کریں گے. اور یہ بہت زیادہ ہمارے پاس لوگ ہیں, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اگر اس سے کم بھی ہو جائیں تو ہمیں تو اس میں بھی عرض نہیں ہے. جی بالکل, میرے ساتھ یہاں پر ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن پنجاب بھی موجود تھے, شہزادہ سلطان ان کا نام تھا, اور میرے ساتھ یہاں پر آسم افتخار کمبوز صاحب بھی موجود تھے, اور ان کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے. ایک بار میرا کیمرہ مین یہاں سے شروع کرے تفتیش, بجائے کہ اس اضلاع میں جانا ہو وہاں پہ جا کے تفتیش کرنا, لیکن یہاں پر تمام سسٹم کے اوپر FIR کے مطابق اور دیگر پول کام سسٹم اور دیگر جو جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے سسٹم نصب کیے گئے ہیں, اس میں واضح ہر چیز ہو جاتی ہے. اصل جو FIR درج کروائی جاتی ہے 324 یا 302 کی, اس میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مدعی مقدمہ ہوتا ہے اس کا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ملزمان کو ابھی گولی مار دی جائے. اس میں ایک ملزم ہوتا ہے اور اس کے اندر 10 لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا جاتا ہے, لیکن FIR کے اندر 10 لوگوں کا ہونا یہ ملزم ثابت نہیں کرتا. ملزم ایک ہو یا 2 ہو, اس میں کلیئر یہی ہوتا ہے کہ جو FIR درج کروائی جاتی ہے جتنے ملزم ہو مضبوط اتنا جو ہے وہ کیس ہوتا ہے. جو لوگ دیگر ملزمان کو صرف جو ہے وہ پیسے لے کر صلح کرنے کے چکر میں مقدمے کے اندر رکھتے ہیں, اس میں بڑی جو ہے وہ نکاتی بھی ہوتی ہے, اور باقاعدہ پولیس کی تفتیش میں اس بندے کو بے گناہ بھی کر دیا جاتا ہے, اور کیس بھی جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ایک بار پھر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ وہ سسٹم لگے ہوئے ہیں جہاں پر یہ بچیاں کام کر رہی ہیں, اور ایڈیشنل IG صاحب نے بھی بتایا کہ سسٹم بڑا مزید جو ہے وہ جدید کرتا جا رہا ہے. نواز ایک بار ادھر بھی دکھائیں, یہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے بھائی صاحب بھی جو FIR درج ہوتی ہیں ان کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ پولیس کے پاس موجود ہے. مزید آنے والے وقت میں, آنے والے ٹائم میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے وہ کام کر رہی ہے. جس طرح سے جیو فینسنگ کے حوالے سے بھی بات کی گئی, اس کے علاوہ CDR کے حوالے سے بھی بات کی گئی, اور مانیٹرنگ سسٹم کے حوالے سے بھی بات کی گئی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. آئندہ پروگرام روز نامچہ کے لیے اپنے میزبان وسیم صابر کو اجازت دیجیے. سیم وقت سیم ٹائم آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.